की एनर्जी टैरिफ के मुकाबले में मुल्की एक्सपोर्टर्स को इंडिया व बांग्लादेश की तरह फी यूनिट के हिसाब से बिजली मुहैया की जाए। फाइनल टैक्स रजीम की बहाली। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी नेशनलिज्म पर यकीन रखती है, वजह है जिनकी बदौलत न सिर्फ टैक्सेस की मद में अरबों रुपए का कीमती रेवेन्यू हुकूमती खजाना में जमा हो रहा है, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के मौके भी मुयसर आ रहे हैं। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी न सिर्फ टैक्स अदायगी में यकीन रखती है, बल्कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रेवेन्यू अहदाफ की तकमील की ख्वाह भी है। इसके बरक्स हमने कभी भी हुकूमत से किसी किस्म के नाजायज मराहत और एमनेस्टी का सवाल नहीं किया। सियालकोट एसएमईज दिन रात महंगी बिजली, डबल टैक्सेशन, ज़ेरे इल्तवा, रिफंड्स क्लेम्स, महंगे फ्रेट रेट्स और खतीर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हामिल बैनुल-अक़वामी लाया गया हुकूमती इक़दाम एक गैर ज़रूरी माली बोझ है। सियालकोट की ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ 4 से 5 लोगों पर मुश्तमिल होती हैं। ये एसएमई सेक्टर है, 100% एक्सपोर्ट सिटी है के बताने के मुताबिक 5 करोड़ की फिगर से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इनमें ना रिफंड्स लेने का रुझान है, ना ही इनमें इतनी सख्त है कि ये डिपार्टमेंट्स बनाकर मेट्रो पूरा कर सके। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट जैसे मामलात को ये खुद देखते हैं। इस इंडस्ट्री की ये भी खूबसूरती है कि ये हर वक्त अपनी स्किल्स की बदौलत बरामदी मसनूआत। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुतअद्दिद दौरे और हालिया दौरा चीफ मिनिस्टर पंजाब का हम खैर मकदम करते हैं। ऐसे में हमें चाइना से जॉइंट वेंचर्स के असूल के लिए काम करना चाहिए। इस मौका पर अगर हम एक्सपोर्टर्स के लिए मसाइल पैदा करेंगे तो मुमकिन है कि जॉइंट वेंचर्स की बजाय पाकिस्तान की इंडस्ट्री ही दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हो जाए। हमारे मुसाबकती ममालिक इंडिया और बांग्लादेश पहले से ही इस ताक में बैठे हुए हैं कि वो सियालकोट की अपनी सेक्टर्स में मोनोपोली को कैसे खत्म करें। अगर सियालकोट की इंडस्ट्री बाहर मुंतकिल हो गई तो स्किल भी हाथ से जाती रहेगी और इसके साथ साथ हमारे सर्जिकल इंडस्ट्री, फुटबॉल इंडस्ट्री और कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो गारमेंट सेक्टर में है, लेदर सेक्टर में है, वो सारे राज उनके हाथ लग जाएंगे। मुल्क की किसी भी इदारे पर अदम एतमाद का हरगिज हमायती नहीं हूँ, मगर हम सब मुल्क के रेवेन्यू जमा करने वाले इदारे की कारकर्दगी से भी बखूबी आगाह हैं। इस चीज़ का इदराक करते हैं कि 1991 में हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स के लिए FTR स्कीम मुतारफ करवाई, जिसके तहत 49% इजाफा मुमकिन हुआ। लिहाजा सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का कंसर्न सिर्फ इस बात पर है कि हुकूमत एक्सक्रेटिक रुकावटों से पाक और शफाफ तरीका कार अपनाए, फाइनल टैक्स रजीम को बहाल करे और हमारे साथ अपने मुकर्रर करदा रेवेन्यू अहदाफ को पूरा करने के लिए बाहमी मुशावरत के साथ एक फिक्स्ड शरह तय कर ले। बसूरत दीगर सियालकोट के कई MPAs बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और मोहतरम जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे लीडर हैं और ये सब हमारे साथ खड़े हैं। इनके एडवाइस पर, इनकी काउंसलिंग का मुजाहरा किया। हम हमेशा इस मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे हैं कि FTR की बहाली के सिलसिला में सियालकोट चैम्बर के 24,000 मेंबरान को रोक के रखें और सब्र की हदायत करें और हम उनके एहतजाज को, हम ख्वाजा आसिफ साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें आज ये मौका फराहम किया और हमें अपने दिल की बात आपसे, हमारी नजरें आपकी तरफ लगी हुई हैं और हम आपसे ही हल चाहते हैं और ख्वाजा आसिफ साहब से दरख्वास्त है कि आज हमें ये हल लेकर दें और FTR को बहाल करवाएं। सियालकोट के एक्सपोर्टर्स ने पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले वॉलंटियर किया जब आपने 1% FTR के बाद 1% विद होल्डिंग टैक्स एडजस्टेबल चार्ज करना शुरू किया, तो हमने 1 जुलाई से ही अदा करना शुरू कर दिया और हमने ये बोझ अपने कारोबार पे उठा लिया। बाकी पूरे पाकिस्तान को आपने 1 साल की मुद्दत दे दी, लेकिन हमने इस पर चूं भी नहीं की। फ्रेट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आपके सामने है। इकोनॉमी रजिस्टर्ड ना होने की वजह से विदहोल्डिंग टैक्स के जुमरे में हम पर जुल्म ढाया जा रहा है। महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर हाई रेट पर आसमानी बिजली की तरह टूटकर हम पर गिर रहा है। दुनिया में वॉर जोन बनते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करनी नामुमकिन होती जा रही है, कस्टमर्स के साथ फॉलो अप करना नामुमकिन होता जा रहा है, एग्जीबिशन लगानी नामुमकिन होती जा रही है। एग्जीबिशन, छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि एक 20 स्क्वायर मीटर का जो बूथ है जिस पर हम अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की सही तरह नुमाइंदगी भी नहीं कर सकते, उसकी कॉस्ट 4 दिन के लिए 1 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है और एक एग्जीबिशन से काम नहीं चलता। हमें साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, फार ईस्ट, यूरोप, मिडल ईस्ट
اور ایسٹرن یورپ، یہ سارے زون جب کور کرنے پڑتے ہیں تو ہماری کاروباری سکت لی جا رہی ہیں، بلکہ لی جا چکی ہیں۔ 4000 سے زیادہ ہمارے ریجن سے کمپنیز رپورٹڈ ہیں جو دبئی میں اور مختلف ممالک میں رجسٹر ہو چکی ہیں، اور ہمارے لوگ آج آپ کی طرف سے منتظر ہیں کہ آپ آج ہمیں کیا خوشخبری سناتے ہیں۔ نہیں تو یہ لوگ دل چھوڑ چکے ہیں، یہ سیالکوٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ انڈسٹری پاکستان کا زیور ہے، سیالکوٹ کا حسن ہے، اس کو بچائیے۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آج آپ مثبت فیصلے فرمائیے اور ہمیں خوشخبری سے نوازیے۔ معزز مہمانان گرامی، یہ چند معروضات تھیں جو میں نے آپ کے گوشگوار کی ہیں۔ مجھے مسائل و تجاویز پر عمل درآمد کے سلسلہ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ آخر میں ایک بار پھر محترم جناب محمد اورنگزیب صاحب، محترم جناب جام کمال خان صاحب اور محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سیالکوٹ چیمبر تشریف لائے اور ہماری گزارشات کو انتہائی توجہ اور دلجمی سے سنا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آج کوئی نہ کوئی حل دے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ حکومت بنی تو جتنے بھی فورمز ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ کے مسئلے کچھ پینڈنگ ہو جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک بڑے ایسے دور سے ملک گزرا ہے، پچھلے سال 1.5 سال سے آئی ایم ایف کا پریشر، پھر ویسے اکانومی جو ہے ہماری وہ ایک بڑے ٹیسٹنگ فیز سے گزر رہی تھی، اور ابھی بھی ہے، لیکن کم از کم جو ہے کوئی روشنی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ بات کی اکرام صاحب نے پالیسی ریٹ کی، جس طرح پچھلے 7-8 مہینوں میں 3 دفعہ میرا خیال ہے پالیسی ریٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے، 5 دفعہ پالیسی ریٹ جو ہے محض 22 سے نیچے اب 13 پہ ہے، 9% جو ہے پالیسی ریٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے، which is a very very substantial decrease۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ سارے جو انڈیکیٹرز ہیں ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، پچھلے 7-8 مہینے میں اس کا میجر کریڈٹ جو ہے وہ جو کابینہ ہے جس کے سربراہ شہباز شریف صاحب ہیں، تو آپ کے سامنے اس وقت تشریف رکھتے ہیں۔ نہیں، میں جو آپ کے ساتھ جو بزنس کے تعلق سے، میرا آپ کے ساتھ بزنس والا تعلق نہیں ہے، لیکن جو پالیسی میکرز ہیں ہماری اکنامک پالیسیز کے جو فریم ورک کو جو ہے جو طے کرتے ہیں، ان میں سے 2 میرے ساتھ محترم علیم خان صاحب نے بھی آنا تھا وہاں پہ۔ یہاں پہ پاکستان سیالکوٹ میں جو ہے 2 سڑکیں جو بن رہی ہیں، پرپوزڈ ہیں، ایک ہماری موٹر وے کی ایکسٹینشن ہے ٹو کاریاں اینڈ دین ٹو روات، اور دوسری جو سڑک ہے ہماری امن آباد روڈ جو ہے، اس کے لیے انہوں نے خاصے فیوریبل جو ہے سٹیپس لیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جلد تعمیر شروع ہو جائے گی دونوں سڑکوں کی۔ تو میں لانا چاہتا تھا رانا تنویر صاحب کو بھی، انہوں نے آنا وفد بنا کے، میں رانا تنویر صاحب سے جو ہے نا بات کر لوں گا ان کے ساتھ، میں نے کہا ہوا ہے وہ حل کریں گے، وہ بلڈنگ جو ہے جو آپ کا قبضہ جو ہے وہ واگزار کروائیں گے ان سے جو ہے۔ تو میں باقی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس شہر کی جو ہے ایک انٹرپرینورشپ جو ہے، ایک کلچر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے آپ کو بہت سی صورتوں میں جو ہے نظر آئے گی کہ we have a private airline over here run by the business community, then we have an airport over here run by the business community۔ اس کی مثال نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے ریجن میں، اور مے بی بیونڈ دا ریجن بھی جو ہے نا آپ کو کمیونٹی نے مل کے جو ہے یہ 2 وینچر جو ہے ایویشن کے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے اور بھی وینچرز ہیں جن میں آپ
بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. بڑا زیادہ اور فخر کی بات ہے کہ میں پچھلے مور دن 3 دہائیوں سے زیادہ آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ ساتھ ساتھ حل ہوتے رہیں. یہ خصوصاً جو ہمارے ابھی لیٹسٹ جو 2-3 روز پہلے بھی جو ایئر لائن جو ہے ہماری سیال جو ہے، میرا ایک کنٹروورسی چل رہی ہے یو اے ای کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ فلائٹس مانگتے ہیں. میں ان کو کیونکہ ایویشن کا پورٹ فولیو ہے میرے پاس تو میں اس کے نسبت سے بات کر رہا ہوں. میں ان کو فلائٹس جو ہے نا ٹیمپریری دیتا ہوں اور جب ڈیٹ آف ایکسپائری آتی ہے تو پھر ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہماری ایئر لائنس کو، جس میں ایئر بلو بھی ہے، ایئر سیال ہے اور ساتھ فلائی جناح ہے، ان کو اکاموڈیٹ کریں. تو وی آر گوئنگ ٹو نیگوشیٹ اے نیو اے ایس اے ان جنوری، جس میں آپ لوگوں کو جو ہے یو اے کی تمام جو ہے وہ ایئرپورٹس پہ ایکسیس انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملے گی. مجھے بڑے ایمرجنسی بیسس کے اوپر جو ہے آج سے چند ہفتے پہلے کہا گیا کہ جی ڈی ایف سے ہماری جو ممبرشپ ہے وہ نہیں رینیو ہوئی، لیکن وہ ایک انٹرم پیریڈ تھا. میری جام صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں ڈیفینیٹلی جو ہے ای ڈی ایف کی ممبرشپ جو ہے ملے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے دل جمی سے کام لیں. ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس دور سے نکل رہے ہیں جس میں بہت زیادہ مایوسی بھی تھی. ایک کرائسس سے جو ہے کرائسس ریڈن جو ہے ایک پیچ آیا ہماری اکانومی میں، اس سے تمام تر جو انڈیکیٹرز اس وقت ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم اس سے نکل رہے ہیں. لیکن ابھی بھی ہم نے بہت سے ہرڈلز جو ہے نا کراس کرنے ہیں. تو یہ سفر جاری ہے. تو کوئی ہم جو ہمارے ریجن کے اندر جو ہے نزدیک بھی اور دور بھی جو کرائسس چل رہی ہیں ان کا بھی ہمارے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. کچھ ایسے فیصلے ہیں جو ہم اپنی اکنامک مجبوریوں کی وجہ سے وہ بولڈ قسم کے فیصلے ہم انٹرنیشنل سچویشن کی وجہ سے نہیں لے پاتے. اس کو ان فیصلوں کو جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ مناسب وقت ہو تو ہم وہ فیصلے جن کا بڑا خوشگوار اثر جو ہے ہماری اکانومی میں پڑ سکتا ہے. تو یہ اکنامک مجبوریاں جو ہے بعض اوقات آپ کی ساورنٹی جو ہے نا وہ کرٹیل کر دیتی ہیں. تو this is the situation today. We are slowly and gradually breaking those shackles and coming out of that gloom, economic gloom. اور ایک جو ہماری جو اس وقت اسٹاک مارکیٹ ہے جس لیول پہ ہے، انتھنکیبل تھا 4-5-6 مہینے پہلے کہ اس لیول پہ اسٹاک مارکیٹ آئے گی. پالیسی ریٹ جو ہے وہ آلموسٹ ڈیجٹ میں، لو سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. کہاں 32-33% جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ انفلیشن تھی. بہت سی باتیں ہیں جو میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، لگا رہے ہیں میں ادھر ٹینڈی زون میں. تو مجھے خیال آیا کہ اگر ہماری جو بائرز کی مارکیٹ جو ہے وہ سکویز ہوتی گئی، ریڈیوس ہوتی گئی، تو ہم بجلی کس کو بیچیں گے؟ ہمارے پاس جو ہے اتنی بجلی اس وقت جنریشن کیپیسٹی ہے اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہم نے کرنی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میں کل یا پرسوں کہ سوشل میڈیا پہ کسی نے مجھے بھجوایا کہ پاکستان میں جتنا فاسٹ جو ہے سولرائزیشن ہو رہی ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہی. بوتھ ان انڈسٹری اینڈ پرائیویٹ کنزیومرز دونوں جو ہے کسی اور ملک میں نہیں ہو رہی. سولرائزیشن کا مطلب ہے کہ جو ہمیں پھر جو ہے وہ جرمانہ اٹھانا پڑے گا جو حکومت کے لیے وہ بہت بڑا بوجھ ہوگا. اور اس بوجھ کو آف سیٹ کرنے کے لیے ہر وقت حکومت کوشاں ہے. جام صاحب کی منسٹری، اورنگزیب صاحب کی منسٹری خصوصاً جو ہے تو بہت زیادہ بوجھ ہے اس کا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات جو ہے حل ہوتے جائیں گے. ہمیں ملک کے اندر جو ہے وہ امن کی ضرورت ہے. ملک کے اندر جو ہے وہ
ایک دل جمی کے ساتھ فوکسڈ اپروچ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو جو ہے نا ٹھیک کر سکیں. میں آپ کو ایک صرف گلمپس دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو ہے کتنی کرپشن اس وقت ہمارے سسٹم کے اندر ہے. میں پچھلے 3-4 مہینے میں جو موما ہے منسٹری آف کیا کہتے ہیں میریٹائم جو منسٹری ہے پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری جو ہے اس کی ایک ٹاسک فورس کا مجھے انہوں نے انچارج بنایا ہوا تھا، بلکہ ابھی بھی ہوں، میرا وائنڈ اپ ہو جائے گا اگلے 2 4 5 10 دن کے اندر. ہم نے اس کی رپورٹ میں دیکھا کہ ایک کنٹینر کو اپریز کرنے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور کے پی ٹی میں 160 کنٹینر جو ہے نا دن میں جو ہے نا وہ کلیئر ہوتے ہیں یا اپریز ہوتے ہیں، اور وہ 6 اپریزر کرتے ہیں. یہ حساب جو ہے کسی صورت بھی آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ایک کنٹینر کو 4 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں اپریز کرنے کے لیے، اور 6 کنٹینر جو ہے 160 کنٹینر جو ہے نا ایک دن کے اندر جو ہے نا، اور رات کو نہیں کرتے، دن کے دن. انہوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے اپریزل، انہوں نے اپنے ذاتی ملازم رکھے ہوئے جو اپریز کرتے ہیں. ایک جو ہے اپریزر نے آگے 12 بندے رکھے ہوئے ہیں. آپ حساب لگائیں. گاڑی کو وہ ٹریکر اتار لیا جاتا ہے، وہ کسی اور گاڑی کو لگا لیا جاتا ہے، وہ ساری اسکرین پہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے، جس کو دیکھیں جو اصلی گاڑی ہے وہ غائب ہو گئی ہوتی ہے اور دوسری گاڑی پہ ٹریکر لگ جاتا ہے. اتنی سمگلنگ ہے ہمارے اوپر یہاں پہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی، بڑی گاڑی جو 4 5 5 6 7 7 کروڑ روپے کی گاڑی. یہ جب تک کرپشن کا یہ جو ہمارے یہاں پہ جو ایک دیمک کی طرح ہماری اکانومی کو کھا رہی ہے، اگر کرپشن 50% ہی ریڈیوس کر دی جائے، 100% تو ریڈیوس ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، 50% بھی ہے تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ سالوینٹ ہو جاتا ہے. ہمیں کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہتی. یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم کرتے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح ہم فنڈ کر لے سکتے ہیں، یا ایک دفعہ ہی جو ہے ان پلانٹوں کو خرید کے جو ہے کوئی جس طرح ہم نے کوئی کیا ہے 10 12 15 کے ساتھ. تو کرپشن جو ہے میں بڑی لمبی بات ہو جائے گی. میں خصوصاً یہ پچھلے 5-7 سال کا دور گزرا ہے، اس میں اس کو ہی ابھی تک جو ہے نا وی آر گریپلنگ ود دیٹ سچویشن کہ کسی طرح اکانومی بھی چلنی شروع ہو جائے، کرپشن بھی جو ہے، اور وہ ساری کی ساری سرکاری جو ہے مشینری کرپشن کرتی ہے. پبلک جس میں بزنس کمیونٹی بھی شامل ہے اور لوگ بھی بہت سے لوگ شامل ہیں. تو اللہ ہمیں سب کو رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت کرپشن میں اور میسو کرپشن میں جو ہے، یعنی کلیکٹر کسٹم جو ہے پرائز پوسٹنگ کے لیے 40 کروڑ روپے رشوت دیتے ہیں. آپ اس سے حساب لگا دیں وہ کتنی کمائی کرتے ہو. کیمپنگ کے اندر آبویسلی بہت سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں جس سے یہ ایک جو کہتے ہیں کلچر جو ڈیولپ ہوتا ہے، یہ باقاعدہ کلچر جو ہے کرپشن کا جو ہے وہ امبیڈڈ ہے ہماری گورنمنٹ کے اندر، امبیڈڈ ہے. جو گورنمنٹ مشینری جو ہے اس کے اندر، یعنی اب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہوئی ہے. جو لوگ حلال کھا رہے ہیں، یعنی میں نے ایک بیوروکریٹ کا نام اسمبلی کے فلور پہ لیا تھا کہ اس نے اپنی 2 بچیوں کی شادی میں پرویز الہی نے بتایا، اوتھینٹک خبر ہے نا، پرویز الہی صاحب نے بتایا انہوں نے 2 شادی اٹینڈ کی ہوئی، اور جو نیوندرے جو ہے کلیکٹ کر رہا تھا، جو بندہ جو ہے ان کے حلقے کا تھا، انہوں نے کہا مجھے اس نے بتایا کتنے پیسے. ایک اور وہ 4-5 مہینے بعد رہا ہے، واپس آ گیا، کسی نے نہیں اس سے پوچھا کہ تو کتنے سے ہیں، کدوں واپس آئے ہیں، کدوں گئے سے. So the acceptance of corruption I think is the biggest جو ہے disease which is being faced by our economy today. میں نے ان الفاظ سے جو ہے آپ سے اختتام کروں گا. میں آپ کے اور
آپ ان سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، یہ باتیں کریں گے، کوئی آپ کے سوالات ہیں یا کوئی آپ کے مسائل ہیں، کوئی آپ کے سجیشنز ہیں، آپ کو پیش کریں. میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں کہ یہ میرے ساتھ وہاں سے ہیں. تو جہاں تنویر صاحب کو کہیں گے تو میں ان کو بھی لے آؤں گا، یا آپ ان سے جا کے مل لیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا. اور باقی کسی اور فالو اپ میٹنگز جو ہیں آج کی میٹنگ کی وہاں پہ کی جا سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ہماری لائن صرف اس بات پہ بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے اس سیکٹر کو ہر صورت فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری بزنس کمیونٹی کو، پاکستان کے ایکسپورٹ کو، پاکستان کی ٹریڈ کو فروغ دینے میں ہمارے ذہن میں کچھ خدشات ہیں. اس بات کو لوگ بڑا کلیئر رکھیں. یس، یہ بات ضرور ہے کہ اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور کئی اگر ہماری مجبوریاں ہیں، اس کو بھی ہم اس انداز میں بہتر کر رہے ہیں کہ اس کے لیے راستہ بنایا جائے. اور اس کے لیے میرا خیال دن رات اورنگزیب صاحب آئی ایم ایف کے حوالے سے ہو، باقی سیکٹرز کے حوالے سے ہو، ہم لوگ بار بار بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، حل کرنا ہے. دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے، ریونیو ایسپیکٹ مائنڈ سیٹ. ڈیفینیٹلی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ریونیو ایسپیکٹ پہ لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس واسطے سے اکنامک پوائنٹ آف ویو کی طرف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اکانومی، پاکستان کی اکانومی کس سے چلے گی؟ بزنس سے چلتی ہے. انڈسٹری کی گروتھ ہوگی، انڈسٹریلسٹ خوشحال ہوگا، ری انویسٹ کرے گا، اپنا کیپٹل بچا کے پھر سے لگائے گا، تبھی جا کے اس اجتماع کو ہم بڑھا سکتے ہیں، اور اسی سے پھر ہماری ریونیو بھی بڑھے گی. اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے ایف بی آر کی ریفارمز، اسی طرح کامرس کے بزنس اور باقی چیزوں کی طرف ہر سٹیپ پہ کوئی نہ کوئی منسٹری اپنا کام کر رہی ہے. اور یہ میں پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہماری گورنمنٹ کے علاوہ کوئی اور گورنمنٹ ہوتی ہے، اور ان 8 مہینوں میں لوگ بھی ساتھ کھڑے اس سمت کی طرف ہم جا رہے ہیں جب چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اب ڈیفینیٹلی ہم نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہر چیز کو ایڈجسٹ کرنا ہے. کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی، ویسے تو فہرست کامرس کے اندر بھی بڑی لمبی ہوتی ہے، لیکن چونکہ منسلک ہے میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گا. بڑے عجیب شعبے بنے ہیں، اور بدقسمتی ای ڈی ایف کی یہاں منسٹر فائنانس بیٹھے ہیں، خواجہ صاحب بیٹھے ہیں. ای ڈی ایف آج سے نہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہی ہے، 15 سالوں سے چل رہی ہے. اور اس کا آپ ڈھانچہ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کسی آپ عام آرگنائزیشن کا بھی ایسا ڈھانچہ نہیں ہوگا. اسٹرکچر ٹھیک کیا جائے، اس کی انویسٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے، یہ کہاں سے کنٹریبیوشن آ رہی ہے، ایکسپورٹ اورینٹڈ مارکیٹس کو ہم کس طرح دیکھیں، اس سیکٹر کو کس طرح امپروو کریں، ایکریڈیشن کی طرف کس طرح جائیں، سرٹیفکیشنز کو امپروو کریں. بس وہ ہم نے اس کو ایک نیا اے ڈی بی پروگرام کیا ہے جو پورے ای ڈی ایف کا اسٹرکچر دیکھ رہی ہے، اور اس اسٹرکچر کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پروپوزلز بنیں گے، اس کا کام آگے جائے، کام ہوگا. تو یہ سمری انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کو جائے گی، جس میں واقعی ایک بڑی بات ہے. عجیب سا رول ہے، اور رول بھی گورنمنٹ کا بنایا ہوا ہے کہ اسکینرز کا بھی میں نے دیکھا، ویٹرنری کا تھا، باقی فلن پلانٹس کا تھا. ابھی ریسنٹلی سولرائزیشن کی آپ نے بات کی ہے. یس، اینی سیکٹر جو کہ اس سیکٹر میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، ہماری طرف سے آپ کو بالکل سپورٹ ملے گی. اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہم ایک ایکسپو سینٹر بھی ضرور بنائیں سیالکوٹ کے اندر. سیالکوٹ کے اندر بالکل کا سینٹرل ایریا آپ کا ہے، یہاں پہ ایک ایکسپو ہے کہ یہ بھی کوئی 20 سال پرانا ادارہ ہے جو بالکل ختم ہو گیا ہے. ان کے دفاتر آپ دیکھیں، ان کی فیسلٹیشن آپ دیکھیں، ان کے ہیڈ کوارٹرز میں وہ مجھے بہت کم جگہوں پہ ملی ہے. اسی طرح آپ ڈی جی ٹی آر او کے ایشوز ہیں، آپ جائیں ان کے دفتر بھی کوئی بیٹھ نہیں سکے گا، ان حالتوں میں ہے. تو ہم ٹی ڈیپ کو پورا ریوائز کر رہے ہیں، اور ٹی ڈیپ کے اندر ہم فسکل فائنینشیل ڈیسینٹرلائزیشن بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ ابھی ایک ڈی جی آپ کے ہیں، وہ سارے ہیڈ کوارٹر سے اپنی انسٹرکشن لیتے ہیں، ایک ایک قلم کی بھی اپروول وہاں سے لیتے ہیں. مثال کی بات ہے، اس کے اندر ریفارم ہم انشاءاللہ آ رہے. تو اس ایکسپو سینٹر کو بنا کے میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ٹی کی ہے تو منسٹری آف کامرس کا ایک فوکل ڈیسک ہونا چاہیے، جس کے پاس لوگ وہاں اس کو ایڈریس کریں، اور وہ پھر منسٹری کے ساتھ اپنی آگے چیزوں کو لے جائیں. کو لکھا ان سے میں نے آگے بھی پرسو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ کہیں اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ ایکسپورٹ پہ بھی سیس لے رہے ہیں. آپ کو ان چیزوں پہ نہیں لینی چاہیے جو را مٹیریل یوز ہو رہا ہے فار ایکسپورٹ پرپز کے لیے. سو وہ ان کی جو ریونیو اتھارٹیز ہیں ان کو تھوڑا سینسیٹائز کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. بلکہ انشاءاللہ میں ہوا، خواجہ صاحب ہوئے، اورنگزیب صاحب ہوئے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اگر انہوں نے 1-2 مہینوں میں مسائل حل نہیں کیے
تو اسی طرح بار بار ہم ان کے پاس ان سی ایم سے بھی جا کے ملیں گے, ان سے بھی سینسیٹائز کریں گے کہ جی اس سے آپ اپنا نقصان زیادہ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ کیپٹل کے اندر تو امپلائمنٹ ہی ہے, سیالکوٹ کے اندر امپلائمنٹ ہے, امپلائمنٹ سے سروس ہے, سروس سے روزگار ہے, روزگار سے گھر چل رہا ہے, چولہا چل رہا ہے. یہ آپ لوگوں کے پروونسز کے مسائل ہیں, آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. ہمارے ریونیو فیکٹر کو ہوگا لیکن ہمارا آفیسر ہی نہیں لگا. آفیسر تو دور کی بات, اس کے سیکریٹریٹ میں صرف ایک بندہ ہے جس کو ابھی اس گورنمنٹ نے لگایا ہے, اور اس کے پاس ابھی تک اسٹاف بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ نیشنل کمپلائنس کس طرح کریں گے؟ اس نیشنل کمپلائنس کے آفیسر نے آ کے آپ سے ملنا ہے. آپ کا سیکٹر تو اپر اسٹریم میں تو پھر بھی بہتر ہے, لیکن جہاں سے آپ کی پروکیورمنٹ ہو رہی ہے, جہاں سے آپ کا را مٹیریل آ رہا ہے, جو آپ کے وینڈرز ہیں, ان بیچاروں کو تو نہیں پتا نیشنل کمپلائنسز کیا ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کیا ہیں, چیزوں کو کہاں تک کمپلائنس میں لانا ہے. تو انشاءاللہ ابھی نبیل صاحب ہیں, ان کا باقاعدہ ہم نے انٹرویو کیا. نبیل صاحب پہلے ٹیکسٹائل سیکٹر میں رہے ہیں. ان لوگوں کو کس طرح سینسیٹائز کرنا ہے ڈفرینٹ سیکٹرز میں, تاکہ اس کو آگے کی طرف لے جائیں. ٹریڈ آفیسرز عموماً میں جن سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی آپ کے جو کمرشل آفیسرز ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, اور بات بھی ٹھیک ہے بہت حد تک, کہ ماضی میں جو ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے وہ کہتے ہیں جی گھومتے ہیں پھرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. اس کو انہوں نے پکٹورل اور اپنے ڈیٹا میں ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے, پھر جا کے ہو سکتا ہے جو پرفارم اچھا نہیں کریں گے ان کو واپس بھی بلایا جائے گا, صرف ایک کام کے لیے. ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ٹریڈ خواجہ آصف صاحب کی قیادت میں along with the commerce minister and it's a fantastic opportunity to interact with everyone. لیکن جس ادارے کا میں سربراہ تھا before joining the government, اس میں بیشتر دفعہ سیالکوٹ حاضر ہوا تھا. Number of familiar faces. I had the privilege of calling you our clients at that point in time. تو میں ہمیشہ سیالکوٹ اس لیے آتا تھا اور کافی دفعہ میں آیا بیکاز میں ہر دفعہ یہاں سے کچھ جو خود انحصاری میں نے سیالکوٹ میں دیکھی, سیلف ریلائنس, ایک کانسیپٹ ہے کوآپریشن. obviously آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں in various industries and various sectors, but آپ کا جو گورننس ماڈل ہے, جو آپ نے خود اس کو whether it's the dry port, whether it's the airport, whether it's Air Sial, وہ گورننس ماڈل بھی بڑا یونیک ماڈل ہے, کیونکہ میں نے کسی اور جگہ پاکستان میں یا کہیں اور 150 لوگوں کا بورڈ نہیں دیکھا. And how you rotate ایئرپورٹ کا 365 چلے آپ 365 I stand corrected. So میں خواجہ آصف صاحب نے, جام کمال صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے بات کی ہے. کل میں نے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کو چیئر کرتے ہوئے دہراؤں گا نہیں, بیکاز فرام مائی پرسپیکٹو یہ جو معاشی استحکام کی ہم بات کرتے ہیں آئی ہے اور پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے, اس کی وجہ سے ایکچولی یہ سب لوگ, آپ سب میرے سے بہتر جانتے, حاضر ہوا تھا پاکستان بزنس کاؤنسل میں, حاضر ہوا تھا ان دا لاسٹ 1 week. تو وہ ڈیٹ سروسنگ انشاءاللہ آپ کی کم ہوئی بھی ہے اور انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ اس میں بتدریج کمی آئے گی. اسی طرح اوورسیز چیمبر میں گئے, بیکاز ہر چیمبر کا ہر یا کانٹریکٹس نہیں کھل رہے تھے, لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیویڈنڈس اینڈ پروفٹ ریپیٹریشن. تو یہ جب میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے, یہ اس کا یہ بہت بڑا ایک 10,000 فیٹ کے لیول پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن یہ آئی ایف ایکس ریزرو بڑے تو ہم $2 سے $2.25 بلین کی ہم نے آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹس کی ان مئی اینڈ جون, تاکہ جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں, جیسے آپ ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں, جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں ان کے پیسے جو رکے ہوئے تھے وہ واپس کریں. اینڈ therefore we started this year alhamdulillah on a clean slate with respect to at least our foreign investors. نہ منسٹری آف فائنانس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ اسٹیٹ بینک کا کوئی تعلق ہے, آپ اس کو فریلی ریمیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ کچھ فوائد ہیں ٹو گیٹ into a stable situation. اور انفلیشن کا بھی میں صرف اس پہ آخری بات کہوں گا, کل بھی میں نے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں کہا کہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انفلیشن کیا ہوگی, ہمارا کیا, اس لیے کہ فار دا کامن مین, عام انسان کے لیے, عام آدمی کے لیے. تو کل میں نے وہ ایگزامپل دی کہ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہم نے انٹروین کیا اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی تھرو نیشنل مانیٹرنگ پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز, کہ ہم نے 3 چیزوں کو دیکھا. ہم نے مرغی کی قیمت دیکھی, ہم نے دال ماش دیکھی, اور
ایک اور چنے کی دال دیکھی. اب یہ ان کی انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ رہی ہیں, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نیچے آ رہی ہیں, پیٹرولیم پرائسز نیچے آ رہی ہیں, یہاں اوپر جا رہی ہیں. گئی ہے چنے کی دال کی قیمت کیسے نیچے گئی ہے, ماش کی دال کی نیچے کیسے گئی ہے, کیونکہ ہم یہ آربٹ جو فائدہ ہے وہ عام آدمی کو پہنچنا چاہیے. And we'll make sure that the administrative measures are taken in conjunction with the policy measures that we are taking. Account کا یہ جو ہوا ہے کہ 10 سال کے بعد اس قسم کا یہ سرپلس آیا ہے, اس میں obviously remittances have played a big role, but exports are still going up. آپ لوگوں کی مدد سے IT exports are going up in terms of non-traditional sectors, and I think we have to recognize that. لیکن جو structural reforms ہیں, اور میں اس میں تھوڑا سا ٹیکسیشن پہ بات کرنا چاہوں گا, اور اس کے بعد پھر ہم ول انشاءاللہ اوپن اٹ اپ آپ کی مدد سے in terms of Q&A. 9.6%. So we moved in the right direction. لیکن if we have to join the Committee of Nations, ہمیں 13-14% پہ جانا پڑے گا, جو ابھی خواجہ آصف صاحب نے بالکل بات کی ہے, اور یہ ہر ایک کی زبان پہ بھی ہے کہ today's security is economic security. تو اگر ہم نے سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جانا ہے تو ہمیں اپنے جو وسائل ہیں ان کو ایک سرٹن لیول پہ لے کے جانا ہے. ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ 18% ہے ٹیکس ٹو GDP. تو چلیں 18% تو جاتے جاتے ذرا ٹائم لگے گا, لیکن 13 سے 14% تک تو جائیں نا. اسی طرح جو انرجی کی ایکویژن ہے, جو منسٹر لغاری صاحب اور مصدق ملک صاحب بڑی اس سے تنظیم پہ اس پہ کام کر رہے ہیں, جو کمپیٹیٹیو انرجی کی بات ہے, اور اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. The third thing is the SOEs, اور جو پریویٹائزیشن کا ایجنڈا ہے. تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے, اور ہم نے پچھلی ہفتے بھی یہ رپورٹ ایکچولی پبلش کی ہے, because we want to be now transparent about everything. 2.2 billion rupees of losses per day from the state-owned enterprises. 6 trillion rupees of losses, cumulative losses from the state-owned enterprises over the last 10 years. اس کا کون حساب دے دے گا؟ آج اگر ہم 12.9 ٹریلین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکسیشن ریونیو جمع کروانا ہے, تو اس کا 50% ہے جو losses accumulate ہوئے ہیں from these state-owned enterprises over the last 10 years. اور اس میں ہم سب اس میں شامل ہیں. And therefore, جو ہم بار بار کہتے ہیں, خواجہ صاحب نے بھی کہا, جان کمال صاحب نے کہا, private sector has to lead this country. اور اس لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, because ہمارا کام ہے پالیسی فریم ورک دینا, ہمارا کام ہے پالیسی کنٹینیوٹی دینا, آپ کا کام ہے اس ملک کو آگے لے کر جانا, اور ہم اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ across the board, across whole of the government ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. Assisted, funded by IMF. اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کوئی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں, تو وہ پھر آپ کا ہم آپ کی we'll take your situation position on board. لیکن this is what the fund is asking. This is what my predecessors, all finance ministers have been or along with the respective governors sign کرتے رہے ہیں, اور پھر ہم کرتے نہیں رہے. That is where our credibility is an issue, کہ جو ہم سائن کرتے ہیں we don't follow through, which is export led. یہ جو ہر کوئی میرے سے پوچھتا ہے جی اچھا یہ معاشی استحکام تو آ گیا, اب یہ گروتھ کی طرف ہم کیسے جائیں گے؟ 4%, 5%, 6%, 7%, بالکل ہم نے جانا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی 4% پہ ہم ٹچ کرتے ہیں, because we are an import led economy, we run out of dollars, we run out of foreign currency, we get into a balance of payment problem, and we go running back into the IMF. جس کی ایک لیول تک نہ آئے جہاں ہم انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو ہوں. اس لیے ہر انڈسٹری اس ملک میں have to contribute to exports. میں پاکستان بزنس کاؤنسل کہہ کر آیا ہوں, میں اوورسیز چیمبر کہہ کر آیا ہوں کہ we welcome all FDI. لیکن آپ نے 5% کریں, 10% کریں, 15% کریں, but certain part of your production has to go towards exports. اس پروجیکٹس میں جائے in terms of currency mismatches اور باقی انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس کی بات ہے. جی لاسٹ چیز میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں کہ جی FDI پہ بات ہو, ٹیکسیشن پہ بات ہو. آئی تھنک کہ I will نہیں کریں گے کہ there is a problem, then you can't go and start trying to fix it. جیسے ابھی جان کمال صاحب نے بڑی کھل کر بات کی ہے around EDF etc. because all of us are also done. کیونکہ یہ 75 سال 76 سال جتنے بھی ہو گئے ہیں ہمیں, اور اسی چیز کو اگر ہم کہیں کہ سب اچھے کی خبر ہے یا ہیپی میڈیوکریٹی اور سیٹسفیکٹری انڈر پرفارمنس, that's not good enough. تو اس کی ہم FBR کی جو ریسٹرکچرنگ ہے جی, اس میں پیپل پروسیس ٹیکنالوجی, آپ سب
بڑی بڑی کمپنیاں چلاتے ہیں, اپنی اپنے آرگنائزیشن چلاتے ہیں, تو اس میں لوگوں سے شروع ہوتا ہے, اور لوگوں کا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں تو پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں سے کسی سے پوچھا بھی نہیں, اور نہ ہمارے سے کوئی انہوں نے کی. جو گریڈ 22 اور 21 کے افسران تھے ان کو انہوں نے پہلے مہینے 1.5 مہینے میں سرپلس پول میں ڈال دیا. They might be the most competent people, but جہاں انٹیگریٹی واز ان کوشچن, اس کو ہم لے گئے ہیں جی اب گریڈ 16 اور 17 میں. اور یہ ابھی بھی میں نے جی 30 ستمبر سے پہلے اپنا ایز اے سیلریڈ کلاس پرسن اپنا ٹیکس دیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیلریڈ کلاس جس کی سورس پہ انکم پہ ٹیکس کٹ رہا ہے, وہ ٹیکس ایڈوائزر اور لائر کے بغیر اپنا فارم نہ فل کر سکے. So we have to simplify the process and then the technology. تو اس پہ آپ ذرا دیکھ لیجیے گا کہ ڈیٹا ہمارے پاس سب موجود ہے. And we are now moving towards data analytics. جہاں تک فیلڈ فارمیشن کو بھیج دیتے تھے, تو فیلڈ فارمیشن میں کسی نے اس کو ڈبے میں ڈال دیا, کسی نے کہا جناب آپ کا تو اتنا ٹیکس بنتا ہے, آپ میرے ساتھ اتنا مکمکا کر لو, کہ باقی کہیں اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. So a lot of that was happening. اب یہ جب پوری ڈیجیٹلائزیشن ہوگی تو اس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی آئے گی, کلائنٹ ایکسپیرینس بڑھے گا. تو اس میں آپ ہمیں تھوڑا سا موقع دیں. جو بھی آپ نے بات کی ہے جی ٹیکس پالیسی کی, بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیکس پالیسی کو ہم کلیکشن سے اکٹھا کرتے ہیں, اسی کے بیسس پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں, لیکن جب بجٹ کا وقت آتا ہے, جب ٹیکسز کا وقت آتا ہے, وی میک دا میتھ ورک. دیٹس واٹ وی ڈو. تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ جی پالیسی کیا تھی جس کے بیسس پہ آپ نے کیا. تو ہم اس ٹیکس پالیسی کو اب اس کو سیپریٹ کر رہے ہیں. منسٹری آف فائنانس, ایف بی آر کا کام ہوگا کلیکشن, تاکہ ان کا پالیسی میں عمل دخل اب نہ ہو. جو ابھی بات ہوئی کہ صوبے کیا کر رہے ہیں اور جو فیڈریشن کیا کر رہی ہے, اس میں ایک نیشنل ٹیکس کاؤنسل ہے, اس کو ہم نے ایک سیشن کیا ہے ود دی آنریبل فائنانس منسٹرز آف دی پروونسز اینڈ سیکریٹریز. اس کو ہم فعال کر رہے ہیں جی, کہ جہاں اس قسم کے جہاں کمال صاحب کی بھی